बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 21वें सबक में आपको खुशामदीद। आज का सबक अस्माए ज़ुरूफ़ से मुताल्लिक़ है, जिसमें हम ज़ुरूफ़ मकान से मुताल्लिक़ जानेंगे। आज के सबक में कोई अलग से कायदा नहीं है, लिहाजा हम हस्ब साबिक़ अल्फाज के मानी को देख लेते हैं। इंदा के माने हैं पास, बैना के माने हैं दरमियान, बिनाया इमारत, दाखिल अंदर, हम्माम गुसलखाना, मिरहाद बैतुल खला, शिमाल बाएं, नाफिदा खिड़की, जार हमने पहले भी पढ़ा था पड़ोसी, मकतबुल मुदीर मोतमिम साहब का दफ्तर, अमामा सामने, वराआ पीछे, खल्फा पीछे, यमीन दाएं, राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, खारिजुन बाहर। तो ये तो थे अल्फाज। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अद्दर्सुल हादी वल इश्रून, इसमें हमें लफ्ज़ इंदा, बैना, अमामा, वराआ, ये चार जो हैं वो ज़ुरूफ़ ज़मान जो हैं वो हमें पढ़ाए जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई ताबीर है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम हस्ब साबिक़ जो हमने अब एक नई तरतीब बनाई है उसके मुताबिक हम सबक के आखिर में इसकी तफसील इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अभी इस वक्त हम फोकस करते हैं सबक की तरफ। इंदा, अना इंदल बाबी व अंता इंदन नाफिदती व खालिदुन इंदस सब्बूरती। लफ्ज़ इंदा का जब हम आम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना क्या होगा कि मैं दरवाजे के पास हूँ और तुम खिड़की के पास हो और खालिद जो है वो ब्लैक बोर्ड के पास है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो इंदा है और इसका जो हमने पास का माना पढ़ा था उसका इस्तेमाल कैसे होता है जुमलों में। अब हम देखते हैं कि अगर कहीं सवाल जवाब होते हैं तो उसके अंदर उसका इस्तेमाल कैसा होगा। आइना अना, मैं कहाँ हूँ। अंता इंदल बाब, अंता इंदल बाबी, आप दरवाजे के पास हैं। आइना अंता, तुम कहाँ हो। अना इंदन नाफिदाती, मैं खिड़की के पास हूँ। आइना खालिद, खालिद कहाँ है। खालिदुन इंदस सब्बूरती। तो अभी जो हमने ये पढ़ा इंदा के बारे में, इसमें हमें सवाल करना आ गया, जुमला बोलना आ गया और जवाब देना आ गया। तो इंदा का क्या माना है, पास के माने में है। आप कहाँ बैठे हैं, मैं जी फलानी चीज़ के पास बैठा हुआ हूँ। ये आम तौर पे जब हम एक दूसरे को तलाश कर रहे होते हैं, शॉपिंग सेंटर में, घर पे कई दफ़ा हम रब्ता कर रहे होते हैं एक दूसरे से, या कहीं भी, तो एक दूसरे से हम पूछते हैं भाई कहाँ हो, तो वो बता रहा होता है मैं इस जगह पे हूँ। तो वहाँ ये लफ्ज़ इंदा हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं बैना की तरफ। खालिदुन बैना आबिदिन व महमूद, खालिद जो है वो आबिद और महमूद के दरमियान है। बैना का माना था दरमियान। अब इसी को जहन में रखिए और जुमले सुनते जाए अरबी के। अंता बैना हिलालिन व जमाल, अना बैना हामिदिन व सईद, व सालिमुन बैना शरीफिन व जमील। ऐना खालिद, खालिदुन बैना आबिदिन व महमूद। ऐना अंता, अना बैना हिलालिन व जमाल। ऐना अना, अंता बैना हामिदिन व सईद। अब ये सारे जुमलों में यही था कि तुम कहाँ हो, तो वो जवाब दे रहा था मैं फलाने के दरमियान बैठा हुआ हूँ। फलाना कहाँ है, तो वो फलाने के दरमियान बैठा हुआ है। तो यहाँ हमने लफ्ज़ बैना का इस्तेमाल जुमलों में सीखा है। इसके बाद हम देखते हैं अमामा और वराआ का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे ज़ैदुन अमामा खालिदिन, व महमूदुन अमामा सईदिन, व हिलालुन वराआ जमालिन, शाहिदुन वराआ खालिदिन, व अना वराअका व अंता अमामी। अब ये अमाम और वरा, अमाम का मतलब होता है सामने और वरा का मतलब है पीछे। तो अब जुमले कैसे बन जाएंगे। ज़ैद खालिद के सामने है और महमूद सईद के सामने है, और हिलाल जो है वो जमाल से पीछे है, और शाहिद जो है वो खालिद से पीछे है, और मैं तुमसे पीछे हूँ, और तुम मुझसे आगे हो। तो ये
امام اور ورا کا استعمال ہم نے جملے میں سیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا سوال و جواب میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ من عندک، اب یہ 2-3 مفہوم دیتا ہے اس وقت جملے کی مناسبت سے۔ من عندک، آپ کے پاس کون ہے؟ عندی عابد، میرے پاس عابد ہے۔ من وراءک، آپ کے پیچھے کون ہے؟ انت ورائی، تم مجھ سے پیچھے ہو یا آپ میرے پیچھے ہیں۔ من امامک، آپ کے سامنے کون ہے؟ شاہد امامی، میرے سامنے شاہد ہے۔ من امام خالد، خالد کے سامنے کون ہے؟ زید امام خالد، خالد کے سامنے زید ہے۔ من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ سعید وراء الباب، دروازے کے پیچھے سعید ہے۔ تو یہ تھا آج کے سبق میں لفظ عندہ، بینہ، امامہ، وراء کا جملوں میں سوال و جواب میں استعمال۔ اسی کی روشنی میں آپ بھی ہم اپنی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمرین میں ہمیں کیا ٹاسک ملے ہیں۔ پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، چند اردو کے جملے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے کیونکہ وہاں چند عربی کے جملے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اس کی اردو آپ کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود کاپی میں جو میں عربی میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ انا عند والدی، اور کیجئے گا کہ یہ جملہ کن بنیادوں پہ بن رہا ہے۔ میں ایک لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ انا کا مطلب ہو گیا میں، والدی اپنے والد، عندہ پاس۔ اب اس کو اگر آپ جوڑیں گے تو کیا بن گیا؟ میں اپنے والد کے پاس ہوں، انا عند والدی۔ خالد عند جاری، جار یاد آیا، پڑوسی کو کہتے ہیں۔ التلمیذ امام الاستاذی، ابھی آپ نے امام خلف کے بہت سارے جملے دیکھے، تلمیذ کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں اور استاذ کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں۔ محمود بین شاہد و خالد، شاہد وراء محمود، مدرستی امام المسجد، جمیل این انت، اب یہ نام ہے کسی کا۔ یا سیدی انا امامک، یا اخی این المسجد، مسجد امامک۔ تو الحمدللہ ہم نے جو اردو سے عربی بنانی تھی وہ ہمارے جملے مکمل ہو گئے، لیکن کئی دنوں سے بار بار جس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے، جملے جس طریقے سے بن رہے ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھیں، کیونکہ جب تک جملے کا ڈھانچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ صحیح طریقے سے اردو سے عربی یا عربی سے ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب بھی جملہ بنتا ہے تو دھیان دیں کہ یہاں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو پچھلے 20 اسباق میں چیزیں پڑھی ہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، علاوہ اس کے کہ جو نیا آج لفظ آیا عندہ وہ ہم نے کثرت سے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا امامہ کا جو لفظ آیا ہے یا کوئی دوسرے الفاظ ہیں، صرف ان کا ایڈیشن ہو رہا ہے، باقی جو جملوں کا لکھنا ہے وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اردو میں ترجمہ کریں کی طرف۔ عربی میں کیا ہے جی؟ خالد خلف الجداری، خالد جو ہے وہ دیوار کے پیچھے ہے، خلف۔ تو ہم نے آج کے سبق میں امام ورا یہ 2 پڑھے تھے، اور خلف جو ہے وہ نیچے الفاظ کے معنی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا کہ بعض دفعہ ایک ہی چیز کے 2 3 معنی ہوتے ہیں، تو کون سا کس جگہ پہ مناسبت سے استعمال ہوتا ہے اس کو ضرور سیکھیے۔ الحدیقۃ امام البیت، یہ عربی میں ہے، اب اس کی ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ الحدیقۃ، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں۔ امام البیت، امام سامنے کے معنی میں تھا، اور البیت گھر ہوتا ہے، باغ گھر کے سامنے ہے۔
محتمم کا دفتر کتب خانے کے سامنے ہے، استاد طالب علموں کے درمیان ہے، میرا گھر اس سڑک کے پیچھے ہے، مدرسہ اس عمارت کے پیچھے ہے، خادم کمرے کے اندر ہے، طلباء کا ہاسٹل مدرسے کے پیچھے ہے، غسل خانہ بیت الخلاء کے پیچھے ہے، فاطمہ والدہ کے قریب ہے۔ تو الحمدللہ جو ترجمے کا سلسلہ تھا وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، جس سے بھی ہم نے ایک نئی ترتیب شروع کی ہے کہ کچھ اضافی باتیں ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کا جو سبق ہے یہ ان الفاظ کو جو آج ہم نے پڑھے، عندہ، بینہ، امام، ورا، اور کل بھی باقی کچھ اس کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھیں گے، ان کو ظروف کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مقام یا وقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب آج کے سبق میں آپ نے وقت سے متعلق تو کوئی بات نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو آپ کو الفاظ پڑھائے گئے ہیں یہ مقام والے ہیں، کیونکہ ہم جگہوں کی بات کر رہے تھے نا، میں آپ سے آگے ہوں، میں پیچھے ہوں، وہ اوپر ہے، وہ نیچے، یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ مقام ہیں۔ تو آج جو ہم نے سبق پڑھے وہ ہیں اسماء ظروف، لیکن ظروف مکان والے۔ یہ اس کو سادے لفظوں میں پڑھ لیں، علم النحو کی جو بھی آپ کتب پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اس کی آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اس کا اگلا اصول یہ یاد رکھیے گا کہ ظروف مکان جو ہیں ان کے آنے کے بعد، یعنی لفظ عندہ آ گیا، لفظ بینہ آ گیا، تو اس کے بعد جو اسم آئے گا، جیسے انا عند البابی، الباب اسم تھا نا، تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی زیر آ جائے گی خود بخود وہاں، کیونکہ عندہ آ گیا۔ بس اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ اب جب یہ اصول یاد آ گیا تو جب بھی لفظ عندہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عند البابی، عند النافذتی، عند السبورتی، یہ سب کے نیچے جو زیریں لگ رہی ہیں اس کی وجہ یہ عندہ ہے، یا اس کی وجہ بینہ ہے، اس کی وجہ امامہ ہے، اس کی وجہ وراء ہے۔ باقی بھی جس طرح میں نے عرض کیا اور بھی الفاظ ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو آپ نے سیکھنی تھی۔ اس کی ویسے جو دوسری قسم ہے وہ ظروف زمان کہلاتے ہیں، جس طرح الآن، الیوم، امس، صباحاً، مساءً۔ یہ ہم مکان کی بات ہو رہی ہے نا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، یا زمانے کی بات ہوتی ہے یا مکان یعنی لوکیشن یا پوزیشن کی بات ہوتی ہے۔ تو جو آج ہم نے سبق پڑھا وہ مکان سے متعلق تھا، ظروف مکان تھے، اور یہ جو دیگر میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائیں ہیں یہ ساری ظروف زمان ہیں، جن سے ہمیں آج کل، پرسوں، صبح، شام، رات یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ علم النحو میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ آگے کسی سبق میں ذکر ہوا تو میں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو آپ نے سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے ہمارے لیے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ فیڈ بیک آپ کا ہوگا انشاءاللہ، اسی سے ترتیب مزید بہتر بنے گی۔ تو آپ کے فیڈ بیک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔